अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले मेरी जितनी भी वीडियोस थीं वो उर्दू पेपर वन के हवाले से थीं और हमने तमाम उसके जो सवालात हैं बड़े तरतीब से मुकम्मल कर लिए हैं। आज पर्चा 2 जो है, पेपर 2 जो है उर्दू का, उसका सबसे अहम सवाल जिसको बड़ी तवज्जो के साथ करने की ज़रूरत है वो है मज़मून लिखना, मज़मून निगारी। तो हम इस सवाल को जिस हद तक मुमकिन हो सका मैं मालूमात देने की कोशिश करूँगी। आपको जो उन्वान एक मज़मून का दूँगी उसको हमने करना कैसे है, उसकी तमहीद कैसे बाँधनी है, अहम नुकात कैसे बनाने हैं, फिर उसको तरतीब और सलीके से लिखना कैसे है, ये तमाम इस वीडियो में आप देखेंगे। लेकिन आज की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि अगर जो मेरा इल्म है वो मुझे इंसानों से मोहब्बत करना नहीं सिखा रहा, तो फिर उससे जाहिल होना ज़्यादा बेहतर है। तो इल्म जो है वो हमारे अंदर अच्छाइयाँ पैदा करता है। तालीम हम क्यों हासिल करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बनें। तो हमें अच्छे इंसान बनना है और अच्छे इंसान का तकाज़ा ये है कि हमारे अंदर लोगों से मोहब्बत करने का जज़्बा पैदा हो, हमारी अखलाकियात बेहतर हों, हमारा किरदार अच्छा हो, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो बल्कि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो। अब हम आ जाते हैं अपने मौज़ू की तरफ, जो हमारा उन्वान है मज़मून निगारी यानी मज़मून नवीसी। मज़मून है क्या? यानी ऐसी तहरीर जिसमें किसी मौज़ू के चीदा जो पहलू हैं उन पर इज़हार किया जाए, मज़मून कहते हैं इसको। क्या? कि ऐसी तहरीर जिसमें किसी ख़ास मौज़ू के चीदा जो पहलू हैं उन पर इज़हार ख़याल किया जाए। और असल में हकीकत में जो ये मज़मून होता है वो हमारे ख़यालात, जज़्बात, तासरात का तहरीरी इज़हार होता है। यानी हम सारा दिन तो एक दूसरे से बोलते रहते हैं, अपना इज़हार करते रहते हैं बोलकर, गुफ्तगू से, बातचीत के ज़रिए। लेकिन ये तहरीरी इज़हार है, यानी कोई उन्वान है, कोई टॉपिक है, उस पर जो आप अपने ख़यालात का, अपने तासरात का इज़हार करते हो उसको हम मज़मून कहते हैं। आपका काम जो है मज़मून के हवाले से ये दीगर क्लासेस जैसे मैट्रिक है या एफएससी है उन जमातों से हट कर है, क्योंकि इसमें आपको महदूद अल्फाज में अपना ये मज़मून तैयार करना होगा। महदूद अल्फाज इसके हैं 200 अल्फाज। साबका कुछ साल पहले अगर हम देखें तो ये 150 वर्ड्स में लिखा जाता था, 150 अल्फाज में। लेकिन अब 200 अल्फाज हैं। पहले इसके इशारे 3 देते थे, अब 2 होते हैं। लेकिन हम उन 2 इशारों से अपने मज़ीद आगे अपनी आसानी के लिए काम को बेहतर तौर पर समझने के लिए मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास अहम नुकात बना सकते हैं और उनकी रोशनी में फिर अपना बड़ा खूबसूरत मज़मून हम तैयार कर सकते हैं। मज़मून एक तो हो गया 200 अल्फाज, फिर ये है कि इसको सादा अल्फाज में लिखना है। बाज़ बच्चे बड़े जुमले इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन उनको ख़ुद उसका मफ़हूम पता नहीं होता। फिर वो उस उन्वान के साथ और उन अहम नुकात के हवाले से उसके साथ जा भी रहा है या नहीं जा रहा, वो बेमानी तो नहीं हो गया। तो इस तरह लिखने से बेहतर होता है कि आप मुश्किल अल्फाज का चुनाव करने की बजाय पहले अपने ज़हन में इस उन्वान को अच्छी तरह से खोलें। जैसे आप अखरोट तोड़ते हो तो वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, उसकी जितनी भी वो बादाम होता है उसके अंदर या जो भी उस मेवा निकलता है वो सारा बाहर आया हुआ होता है, पूरा वो खुल जाता है। इसी तरह आपने किसी उन्वान को पूरा खोलना है। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक उन्वान जो है आपके लिए चूज़ किया है कि फ़िल्म बीनी एक अच्छी तफरीह, ये हमारा उन्वान है। जब आपको फ़िल्म बीनी का मतलब ही नहीं आएगा, आपको तफरीह का ही नहीं पता, तो आप इतना बड़ा 200 अल्फाज का मज़मून कहाँ से तैयार करोगे। तो सबसे पहले आपने अपनी वोकैबुलरी पर ज़ोर देना है, अपनी जो ज़ख़ीरे अल्फाज है उसको बढ़ाएं,
جب کوئی عنوان آ جاتا ہے ایسا تو پھر آپ کو تو اس کا مفہوم ہی نہیں آئے گا، تو آپ لکھیں گے کیسے؟ تو فلم بینی سے فلم بینی فلم دیکھنا، اور تفریح کس کو کہتے ہیں یہ آگے چل کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابھی ہم کر رہے ہیں کہ 200 الفاظ، سادہ الفاظ، مفہوم جو آپ کو آتے ہوں وہ آپ اس میں استعمال کریں گے، اور اس میں جو آپ معلومات دیتے ہیں اور جو اس میں واقعات ہوتے ہیں یا کوئی بات لکھی جاتی ہے تو آپ کا عام جہاں آپ رہ رہے ہو جس معاشرے میں، وہ آپ کا مشاہدہ بول رہا ہوتا ہے، وہ مشاہدے کے تحت آپ لکھ رہے ہوتے ہو۔ تو آپ کہیں بھی بچوں جاتے ہیں، آپ کسی ٹرمینل پر بیٹھے ہوئے ہو، ڈیوو میں ہو، اس میں ایئرپورٹ پر ہو، کسی بس سٹینڈ پر ہو، کسی بازار میں گئے ہو، کسی دوست کے گھر گئے ہو، کوئی برتھ ڈے ہے، کوئی شادی ہے، کوئی بھی تفریح ہے، آپ وہاں پہ اپنی آنکھیں کھول کر ہر طرف دیکھیں، خود نہیں بول رہے لوگوں کو بولتا ہوا سنیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ گھر آ کر سارا اس کو ریکال کریں، یہ کیا ہے، یہ آپ دیکھ کے مشاہدے سے اپنی چیزیں آپ کے ذہن میں سما رہی ہیں، اور جب اس طرح کا کوئی عنوان، اس طرح کی کوئی چیز، اس طرح کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کا وہ مشاہدہ آپ کے کام آتا ہے، تو یہ آپ کی پھر تحریر کو خوبصورت بناتا ہے، یہ آپ کے پاس وکیبلری آتی ہے، آپ کے پاس اس مشاہدے کی روشنی میں لکھنے کا زیادہ سے زیادہ مواد بنتا ہے۔ آج کل بچے کیا کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں بس موبائل اٹھا لیتے ہیں، چاہے 10 لوگوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آس پاس نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، مجھے دیکھنا چاہیے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ اپنی مشاہدے کی جو آنکھ ہے اس کو کھولیں۔ اچھا یہ ہو گیا، اس کے بعد آپ کے ہوں گے یہ 3 پیراگراف، ان 3 پیراگراف میں آپ نے کرنا ہے۔ اب ہم نے ان 200 الفاظ کو ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو آپ کو میں فرسٹ ویڈیو میں بتا چکی ہوں، بعد میں بھی جو تلخیص کی میری خلاصہ نگاری کی ایک ویڈیو آئی ہے اس میں بھی میں یہ سارا بتا چکی ہوں، ایک فارمولہ آپ کو انٹروڈیوس کرا دیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے الفاظ جو ایک لائن میں آپ لکھتے ہو، جو آپ کی ایوریج ورڈ لکھنے کی اوسطاً جو تعداد ہے ایک لائن میں، اس کو آپ نے اپنی لائن یا سطور جس کو ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے، تو آپ کے ورڈز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ میں پھر نہ چاہتے ہوئے بھی پھر دوبارہ میں آپ کو رپیٹ کر کے بتا دیتی ہوں، بہت سارے ابھی بچے ہیں جو کہ وہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے، دوسری بھی نہیں دیکھ رہے، تو اس لیے ان کو بتانا ضروری ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو فرسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ مل جائے گی۔ تو آپ نے یہ 200 الفاظ جو ہیں ان کو آخر مکمل کیسے کرنا ہے، ہم نے 3 پیراگراف بنانے ہیں، یہ آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ پہلا پیراگراف جو ہے اس میں ہم نے تمہیدی 5-6 لائنیں جو ہیں وہ بھی لکھنی ہوں گی، ساتھ میں ایک آدھ جو ہمارا اہم نقطہ ہے اس کو بھی شامل کرنا ہوگا، تو ہم اس کو تھوڑا سا اس کو بڑھا لیں گے، آخری جو 2 ہیں ان میں الفاظ ہم کم لکھ دیں گے۔ ویسے اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو یہ 65 کا ایک پیراگراف بنے گا، جو ہم نے 3 پیراگراف میں 200 الفاظ کو تقسیم کرنا ہے۔ تو آپ کسی بھی ایک پیراگراف کو جس پر آپ کے پاس مواد زیادہ ہے، آپ کے پاس لکھنے کے لیے معلومات زیادہ ہیں، آپ اس کو پیراگراف کو اس کی تعداد کو الفاظ کی تعداد کو بڑھا لیں، لیکن مکمل طور پہ مجموعی طور پہ آپ نے 200 الفاظ ہی کرنا ہے، اور 200 الفاظ سے زیادہ آپ جاتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے اپنی ویڈیوز میں، آپ کا جہاں 205 208 تک حد ہوگی جو بھی ان کی، اس کے بعد وہ کاٹ دیں گے تو آپ کا یہ جو بھی تحریر ہوتی ہے وہ نامکمل تصور کی جاتی ہے اور پھر آپ کے نمبر کٹتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں ایک اور سوال ہے، ایک اور چیز ہے، یہ 20 نمبر کا ہوگا آپ کا۔ 20 نمبر میں 10 نمبر جو ہوتے ہیں آپ کے، وہ ہوتے ہیں آپ کے نفس مضمون کے۔ نفس مضمون کا مطلب ہے عنوان کو دیکھا، اس کو آپ نے سمجھا، اسی کے تحت آپ نے لکھا، آپ نے کوئی مشرق کو مغرب سے نہیں ملایا، مغرب کو مشرق سے نہیں ملایا، اور مشرق کو مغرب سے نہیں ملایا، ٹھیک ہے نا، بلکہ جو آپ کے پاس عنوان تھا اس کے تحت آپ نے لکھا ہے۔ نفس مضمون کا ہوتا ہے 10 نمبر آپ کے ہوتے ہیں، اور 10 نمبر ہوں گے آپ کی زبان دانی کے، آپ کی چستہ اردو کے، آپ کی ذخیرہ الفاظ کے، جملے کی مکمل بامعنی سینس کے، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے بعض بچے ہوتے ہیں، میں آیا تھا کل تمہارے گھر، یہ سیدھا کیا ہوگا، میں کل آپ کے گھر آیا تھا۔ تو اس طرح کی جو گلابی اردو ہوگی
اور دیگر دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں جیسے اردو کی، وہ ساری اس میں آپ کی کٹ جائیں گی، اور یہ چیک کرنے کے پاس والے کے پاس ہوتے ہیں 10 نمبر، وہ چاہے تو اس میں سے آپ کو 5 دے دے، وہ چاہے تو 2 دے دے، چاہے تو پورے کاٹ لے، چاہے تو 8 دے دے، 10 کے 10 دے دے، ٹھیک ہے؟ جتنی آپ کی اردو اچھی ہوگی اتنے آپ کو وہ نمبر دے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ پیٹرن کے طور پر میں نے ایک عنوان جو کہ جس کا نام ہے تفریح فلم بینی، ایک اچھی تفریح، یہ میں نے ایک عنوان آپ کے لیے چنا ہے۔ اس کے اوپر میں نے پوائنٹس بنائے ہیں، 2 پوائنٹس ملتے ہیں آپ کو، لیکن میں نے لکھنے میں آسانی کے لیے 2 سے زیادہ بنائے ہیں تاکہ میرا کام ترتیب اور تسلسل کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں اوپر سے لے کے اینڈ تک ایک مکمل تحریر جو ہے 200 ورڈز کی وہ تیار ہو جائے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے عنوان پر، جو کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ کون سا آپ کا یہ عنوان ہے جس پہ آج میں نے ایک آپ کے لیے رف کام جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ میں نے بہت سارے اس میں بنا لیے ہیں پوائنٹس، تقریباً 6-7 بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کے پاس وہاں رف کا آپشن ہوتا ہے، آپ اپنا رف کام کرو، اپنے پوائنٹس بنا لو کہ یہ میں نے مضمون کو سمجھ لیا ہے، اس میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ جیسے فرض کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے فلم بینی کیا ہے اور تفریح کیا ہے۔ فلم بینی کا مطلب فلم دیکھنا، اور تفریح کا مطلب ہوتا ہے معمول سے ہٹ کر ہمیں سکون دینے والے اور خوش کرنے والے کچھ جو کام ہوتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے تفریح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی کی ہم تمہید بھی باندھیں گے اسی سے۔ تو میں نے اس کو پہلا پوائنٹ کیا بنا لیا ہے، میں نے تفریح کا مفہوم، ضرورت و اہمیت، پھر میں نے بنایا ہے تھکن ذہنی بوجھ، پھر بنایا ہے اخلاقی سبق، پھر عمدہ موضوعات، پھر چربہ سازی، پھر سستی تفریح، اور آخری ہے ضروری یہ ہے کہ، جس پہ میں اپنا وائنڈ اپ کر دوں گی۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تفریح ہے کیا۔ ہم روزانہ ایک طرح کے کام کر کر کے یکسانیت کا شکار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جس طرح کا آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے، بہت زیادہ کرائسز ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ہم تھک جاتے ہیں ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے اپنے ان معمولات سے ہٹ کر فریش ہونے کی، تازہ دم ہونے کی۔ تو تازہ دم تو ہم انہی چیزوں سے ہوتے ہیں جن سے ہماری طبیعت حشاش بشاش ہو۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں میں چلے جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو ان کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، وہ دوبارہ اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کتابیں پڑھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ باغبانی کرتے ہیں، پودے وغیرہ لگاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں انڈور گیمز کھیلتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ باہر جا کے اپنا کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو فلم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمہید باندھتے ہوئے آخری جو پوائنٹ پہ میں رکوں گی وہ ہوگا اور کچھ ہوتے ہیں جو فلم دیکھتے ہیں۔ پھر آگے میں نے جو پوائنٹ بنائے ہوئے ہوں گے میں ان کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی تحریر کو لے کر چلتی جاؤں گی۔ اب میں نے یہ ارینجمنٹ کیسے کی ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ معمول سے ہٹ کر تھکن، بے سکونی، پریشانی کو کم کرنے والے معمولات، کام یا سیر تفریح کے زمرے میں شامل ہیں۔ ہر انسان مختلف طریقوں سے سکون پاتا ہے، مثلاً باغبانی کر کے، مطالعہ کتب سے، کھیل کر، دوستوں سے میل ملاقات، ہوٹلنگ یا پھر فلم بینی۔ آج کل ہر انسان روزگار، مہنگائی سے تنگ اور پریشان ہے، اسے ذہنی آسودگی کی اشد ضرورت ہے۔ فلم بینی تفریح کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان 2 سے 3 گھنٹے فکر و پریشانی سے نجات پاتا ہے اور آئندہ کے مشکل حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ بامقصد اچھی فلموں کے انسانی شخصیت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر فلم میں اخلاقی سبق کو اجاگر کیا جائے تو یہ لوگوں کے اخلاق و کردار کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، مگر اس کے لیے فلموں کے لیے اچھے موضوعات منتخب کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرتی برائیوں کی عکاسی کرتے ہوئے ان کے نقصانات سامنے لا کر اخلاقی تربیت کی جائے، چربہ سازی سے بچا جائے، اور
یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ فلم بینی سستی تفریح ہے اور ہر انسان ٹکٹ خرید کر اس تفریح سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ فلموں میں عریانیت نہیں ہونی چاہیے، گفتگو اور زبان میں شائستگی نظر آئے، گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ نہ دیا جائے تو یہ ہر طبقے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارا جو تھا وہ مضمون ہے، جس کو میں نے اپنے ان 2 اشارات کی مدد سے جو آپ کو ملے ہوئے ہوں گے ان سے مزید میں نے اشارے بنائے، اور ان اشارات کی مدد سے میں نے ترتیب سے کہ تفریح کا مفہوم آپ کو بتایا، پھر اس کے بعد اس کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، آج کل کی جو ذہنی پریشانیاں چل رہی ہیں، ہمیں تازہ دم ہونے کے لیے، دوبارہ حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے، یعنی ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں تفریح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے لوگ مختلف تفریحات سے محظوظ ہوتے ہیں، جو کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کھیلتے ہیں اور کچھ لوگ فلم دیکھتے ہیں۔ تو فلمیں ہونی پھر کیسی چاہیے کہ ان میں یہ بامقصد فلمیں ہونی چاہیے، اخلاق پر مبنی ہونی چاہیے، جس کو دیکھ کر اس سے برائیوں سے بچا جا سکے، کوئی سبق ہو اس میں اخلاقی۔ پھر یہ کہ ایسی فلمیں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اس میں دلچسپی لینا بند کر دیں گے، نکالی نہ ہو، ساتھ والے پڑوسی ملک جو ہیں ان کی چربہ سازی نہ کی جائے۔ پھر یہ فلم بینی اس لیے بھی اچھی تفریح ہے کہ 2-3 گھنٹے آپ سکون سے اپنی پریشانیوں سے نجات پاتے ہیں۔ ٹکٹ جو ہوتی ہے وہ سب کی کسی کی جیب پر بوجھ نہیں پڑتا، آسانی سے لے کر انسان اس تفریح سے محظوظ ہو سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان میں زبان جو ہے، کیونکہ ہر طبقے کے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص کر ہمارے نوجوان طبقہ، تو اس میں جو زبان کا استعمال ہے وہ شائستہ ہونا چاہیے، سلجھے ہوئے انداز میں گفتگو ہونی چاہیے، اور مار دھاڑ نہیں ہونی چاہیے، اور عریانیت نہیں ہونی چاہیے۔ عریانیت کا مطلب ہے جو وہ بہت کم کپڑے پہن کر فلموں میں سین جو ہیں وہ فلمائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنی فلم بینی کے ذریعے اچھی تفریح جو ہے اس کو لے سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، اور میں اس طرح کے جو مضمون ہیں وہ دیگر جو میری آنے والی ویڈیوز ہیں ان میں بھی مختلف عنوانات کے تحت آپ کو پریکٹس کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے میری ویڈیوز آتی رہیں گی، جس سے آپ کو میں پر امید ہوں کہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا، آپ کو مضمون لکھنے میں آسانی ہوگی، آپ کے گریڈ جو ہیں وہ اچھے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں، اپنے ملک کے لیے، سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔